अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है और थोड़ा सा बदलाव है, बल्कि ये कहना चाहिए। और बदलाव ये है कि पहले हिस्से में तो हम आपके साथ सियासत के ऊपर बात करेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में आपके साथ हम सेहत के ऊपर बात करेंगे। तो पहले हिस्से में जिन लोगों से बात करेंगे वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीरुल अज़ीम साहब, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, किसी तारीफ के मुहताज नहीं। उनके साथ नजम वली खान साहब हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। उनके साथ बैठे हैं अहमद वलीद साहब, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और तजिया नगार हैं। जबकि हमारे पास लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। जबकि तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे शौकत बसरा साहब। तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अमीरुल अज़ीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और यकीनी तौर पर इसलिए भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि आजकल जमात इस्लामी जितनी जद्दोजहद का शिकार कहना चाहिए, जद्दोजहद कर रही है जितनी इतनी ज़्यादा, तो आप के लिए वाकई मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला। अमीरुल अज़ीम साहब, ये फरमाइएगा कि जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म के एक बयान के ऊपर बहुत गलगला मचा हुआ है सियासी हलकों के अंदर, लोग बहुत इस पर बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये बात बड़ी क्लियर की है कि अगर कानून के मुताबिक जो भी पार्टी या शख्सियत इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहेगी या ले सकती होगी वो लेगी, और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये अदालतें हैं, कानून है। लेकिन इसके बावजूद शायद को खदशा है लोगों को कि उस पर वो बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हमारे जितने भी हुक्मरान रहे हैं वो बात करते हैं तो वो एक पोस्चर होता है, पॉलिसी जो है वो बाद में सामने नज़र आती है। तो कौम भी जो है ना वो ज़ख्म खुर्दा है। यहाँ तो अखबारी बयानात, तकरीरें, कौम से वादे, और उसके बाद फिर भी जो है वो हालात कुछ से कुछ बनते चले जाते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है दोनों बातें अपनी जगह ठीक हैं। कौम भी जो सोच रही है वो अपनी जगह दुरुस्त है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि उनके जुमले का, लफ्ज़ का मतलब क्या। लगता ये है कि आप भी शायद इस पर शाकी हैं, उनके इस बयान के ऊपर आपको लगता है कि मैं सिर्फ उनके ऊपर शाकी नहीं हूँ, मैं बयानिए के खिलाफ हूँ। ये जो बयानिया और अमल के दरमियान एक इन्हिराफ है, ये रात को भी होता है और दिन के अंदर भी होता है। और ये चूँकि मामूल है पाकिस्तान के अंदर, और ये आज के निगरानों का मसला नहीं है, ये साबिक़ हुक्मरानों का भी मसला है, ये फ़ौजी हुक्मरानों का भी मसला है, ये जमहूरियत में भी हम देखते रहे हैं, ये हम फ़ौजी डिक्टेटरशिप के दौर में भी देखते रहे हैं। तो ये एक हमारा कौमी मिजाज है, हम कौम को कुछ नहीं समझते। बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है और ये समझाना कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये बड़ा मुश्किल हो गया। यानी लोगों, आप ये समझते हैं कि लोगों में अब ये वो फर्क नहीं कर पा रहे कि सही बंदा नहीं, लोगों को पता है, लोगों को पता है कि बयान कुछ है और अमल कुछ है। इसलिए लोग जो है ना जब रिएक्ट करते हैं किसी बयान के ऊपर तो वो माजी की उस पूरी जो सूरत हाल होती है उसको सामने रख कर रिएक्ट कर रहे होते हैं, अपने ख़दशात बयान कर रहे होते हैं। नजम वली साहब, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की वापसी हो रही? मेरा ख्याल है कि हो रही है। 21 को ही हो रही है। 21 को ही हो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका राब्ता बहुत ज्यादा है। नहीं, मेरा कोई ऐसा नहीं, मेरा मतलब नहीं है। एक तासुर तो कम से कम मौजूद है, ये गलती का तासुर तो चल रही है। तो आपके हवाले से तासुर ये मौजूद है कि आपके पास नून लीग की अंदर की खबर होती है। देखिए, इस वक्त तक इस चीज़ पर तो सबका इत्तफाक राय है कि मियां नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए पार्टी इस पर, बल्कि इस पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अब मरीम नवाज़ की वापसी, इसहाक डार की वापसी, वो भी इसी तनाजुर में है। फिर एक्टिविटी शुरू हो रही है, लाहौर में जलसे शुरू हो रहे हैं, तो लिहाजा ये चीज़ तो वाज़ेह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को तो शायद इत्तेफाक अदालत में बुलाया ना, शायद इसलिए भी वो आए हैं। देखें, उन्होंने आना ही है, वो उनके फैमिली मेम्बर भी हैं, उन्होंने आना ही है। तो बात है जहाँ तक नवाज शरीफ की, देखें सब चीज़ें, मंजरनामा बहुत हद तक वाज़ेह है। अगर मैं वज़ीर आज़म के बयान की बात करूँ और तो हम जो मर्ज़ी इसको कहते रहें, मंजरनामा तो वाज़ेह है जी। अगर कोई बंदा किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में, कोई भी सियासी जमात अपने मुल्क के फ़ौज के हेड क्वार्टर पर उसने हमला किया हुआ होगा, उसने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया हुआ होगा, उसने अपने शोधा की यादगारें जलाई हुई होंगी, तो मेरे भाई उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आप कहेंगे कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले,
تو پھر اس کے بعد اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ را کو بھی انتخابی نشان الاٹ کر دیجئے, KGB کو بھی کر دیجئے, موساد کو بھی کر دیجئے, وہ بھی اپنے نمائندے کھڑے کر دے یہاں پر, اگر آپ نے اپنی فوج پر حملے کر کے ہی یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو بات تو بڑی سیدھی سی ہے کہ ایک لائن تو کہیں نہ کہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں لیڈر ہماری ریڈ لائن ہے, تو اسٹیٹ کے حوالے سے بھی تو کوئی نہ کوئی ریڈ لائن ہونی چاہیے. نہیں, اسٹیٹ کے حوالے سے ریڈ لائن تو قانون ڈیفائن کرتا ہے نا سر. تو قانون نے ڈیفائن کر دیا نا, قانون نے ڈیفائن کر دیا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اوپر جو جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ قانون لاگو ہوگا. اور بالکل ٹھیک بات کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ہزاروں کارکن جو حملوں میں ملوث نہیں ہیں, جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ تھے, آئیں, وہ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور وہ الیکشن میں حصہ بھی لیں گے اور ان کو لینا بھی چاہیے. میرا خیال ہے جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب جی, السلام علیکم. فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی سر؟ جی مجھے آ رہی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ایک تو میاں نواز شریف کی واپسی اور اس کے حوالے سے جو بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ جناب قانون پر عمل ہوگا, تو مسلم لیگ نون اس پر تھوڑا سا خائف دکھائی دے رہی ہے اور ایک ریئیکشن دے رہی ہے. کل بھی انہوں نے بڑا ایک جو ہے زبردست ریئیکشن دیا تھا. آپ کو کوئی ایسا لگتا ہے کہ میاں صاحب کی واپسی کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے واپس آ لینے کا اعلان کیا ہے, PMLN نے کیا ہے, لیکن دیکھیں ایک پروسیس ہے جس سے انہوں نے گزرنا پڑے گا. یا تو ان کو ایک ریلیف ملتی ہے جوڈیشری سے, یا ان کی جو لیگل ٹیم ان کو کیا ریلیف دیتی ہے کیا نہیں دیتی. اگر ریلیف دیتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر ریلیف نہیں ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جیل سے گئے ہیں علاج کرنے کے غرض سے, تو واپس ان کو جیل جانا پڑے گا. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کو ریلیف نہیں ملتا اور آپ آ کے کوئی ایکٹیویٹیز یا کر سکتے ہیں. تو ایک لیگل پروسیس ہے جس کو ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اس پہ اگر نون والے خفا ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, یا جو بھی کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, یہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن یہ ہو نہیں سکتا. قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیڈر علاج کے لیے گئے ہیں اور ان کو ریلیف نہیں ملتا اور آپ کہیں کہ جی مینار پاکستان پہ جلد سے یہ کمپین کریں. اگر ریلیف ملتا ہے تو بالکل آپ کریں, ریلیف نہیں ملتا تو قانون پاکستان میں سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. پھر فیصل صاحب بہت میرا خیال ہے آپ کا ایک دو ٹوک موقف اب سامنے آ رہا ہے. چند دن پہلے تک تو آپ دونوں جماعتیں جو ہیں آپس میں بڑی شیر و شکر تھیں, تو اچانک سے یہ جو آپ کے بیانات ہیں ان میں جو تیزی ہے, خاص طور پہ چیئرمین بلاول جو ہیں آپ کے, انہوں نے بھی بڑا ایک کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے چاہیے. تو اس کو تھوڑا سا آپ کلیئر کر سکتے ہیں, نون لیگ کیسے دے سکتی ہے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ؟ دیکھیں ہم بھی احترام کرتے ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کا احترام کرتے ہیں, لیکن ایک طرف سے اگر ایک سٹیٹمنٹ آئے گی تو اس کو جواب تو ملے گا نا. اگر آپ مجھ سے سوال کریں تو میں آپ کو جواب دوں گا نا, تو جب سوال ہوں گے تو ہم ڈیفینیٹلی جواب دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیر و شکر صاحب کیا مراد ہے کہ ہم یہ بیان دے دیں کہ شریف آئے اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے, قانون سے وہ بالا تر ہیں اور آ کر مینار پاکستان پہ جل سکیں اور کمپین کریں بغیر کسی جو ہے وہ عدالتی کارروائی کے. تو ایسی قسم کی آپ اگر اسٹیٹمنٹ ہم سے چاہتے ہیں تو وہ تو ہم نہیں دے سکتے. جو قانون کہتے ہیں اس کو اپنے فالو کرنا ہے, قانون سب کے لیے برابر ہے میں سمجھتا ہوں. اور اگر ان کو ریلیف مل جاتی ہے, ان کی لیگل ٹیم ہے ماشاءاللہ بہت اچھے ان کے پاس وہ کھلا ہے, اگر ان کو کوئی ریلیف وغیرہ دے دیتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم تو کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف الیکشن مہم اپنی جماعت کی جو ہے وہ چلائیں, آگے بڑھیں. اور جہاں تک جو ہمارے خدشات تھے ہماری CEC کی میٹنگز میں, باقی میٹنگز میں ہمارے پنجاب کے دوستوں نے ریزرویشن شو کیے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے لوگ جو اپوائنٹ ہو رہے ہیں, DC اپوائنٹ ہو رہے ہیں یا DPOز اپوائنٹ ہو رہے ہیں یا باقی عہدیدار اپوائنٹ باقی ایڈمنسٹریشن اپوائنٹ ہو رہی ہے, وہ مسلم لیگ نواز کے وہاں کے لوکل لوگوں کے کہنے پہ ہو رہی ہے. تو سندھ میں جو ڈیولپمنٹ سکیمز تھیں جس میں سولرائزیشن آف ہاؤسز تھے, 21 لاکھ گھروں کو سولرائز ہو رہے تھے, فلڈ میں جو ہے وہ گھر بنائے جا رہے تھے غریب لوگوں کے لیے, اور باقی چیزیں ان کو اسکیمز تھیں, اس پہ ہمارا یہ تھا کہ ان کے نگراں حکومت نے وہ فنڈز بند کر دیے تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز پنجاب میں ہو رہی ہے, خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے, اسی طرح جو ہے وہ سندھ میں بھی ہو. ہم نہیں کہتے پنجاب اور KP میں بند کر دیں, لیکن پاکستان کو برابری کی سطح پر ہر صوبے کو دیکھا. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. باقی تو ہم نے الیکشن ڈکٹیٹروں کے خلاف بھی لڑے ہیں, بہت سے لوگوں کے خلاف لڑے ہیں. الیکشن لڑنے کا ہنر فن ہمیں آتا ہے کہ ہم نے الیکشن کیسے لڑنا ہے, وہ ہم خود بھگتتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ آج ایک فیصلہ کیا ہے نگران حکومت نے کہ جو افغان باشندے یہاں پر مقیم ہیں اور میرا خیال ان کی تعداد لاکھوں میں ہے,
اور اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں واپس بھیج دیا جائے. آپ ظاہر ہے کہ کافی اس معاملے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں, تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ فیصلے پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ آسان ہوگا عمل درآمد کروانا؟ دیکھیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور بڑا مشکل فیصلہ کیا ہے. آج جو سچویشن افغانستان کی ہے وہاں سے لوگ افغان حکومت جب آئی ہے طالبان کی تو لوگ باہر جا رہے ہیں. اس وقت آپ اسلام آباد میں دیکھیں تقریباً میجورٹی آپ کے ہوٹل افغان جو ہمارے بھائی اور بہنیں ان سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ ٹرانزٹ پہ ہیں اور وہ جا رہے ہیں. کوئی یورپ جا رہا ہے, کوئی کینیڈا جا رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے, ان کے ویزے پروسیس ہو رہے ہیں. اور ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو افغانستان بھیج رہے ہیں. افغانستان سے تو لوگ آلریڈی یورپ اور امریکہ اور ادھر جا رہے ہیں, تو آپ کیسے ان کو بھیج سکیں گے؟ وہ کس طریقے سے آپ بھیجیں گے؟ نہیں, افغانستان سے جو لوگ یعنی اسلام آباد سے جو لوگ امریکہ اور یورپ جا رہے ہیں وہ تو امیر لوگ ہیں نا سر, ان کے پاس تو پیسے ہیں. نہیں, جو امیر لوگ ہیں وہ آٹومیٹیکلی وہیں سے چلے گئے. غریب لوگ ہیں جو ابھی اس وقت ہوٹلوں میں آگے پیچھے ہیں, وہ اپنے ویزے پروسیس کے انتظار میں ہیں اور اس چیز میں ہیں. تو لہٰذا جب ان لوگوں کو آپ بھیجیں گے, آپ کیسے بھیجیں گے؟ کیسے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے آپ کے پاس کیا, اب اس میں ایک اور چیز ہے, آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ فلاں بندہ افغانی ہے فلاں نہیں ہے؟ بہت سے لوگوں کی شناختی کارڈ ہی بن چکے ہیں. یہاں پر ایک اور ڈسکریمنیشن ہوگی کہ آپ کو اگر کسی کے ساتھ, میرے ساتھ کسی کی نہیں بنتی ہے, مجھے بولیں گے جی یہ فلاں فیصل کن صاحب افغانی ہے اس کو یہاں سے نکالو, تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ اس کی جو ہے وہ فلٹریشن کیسے ہوگی؟ آپ کے پاس کیا میکینزم ہے کہ افغان جو ہمارے بھائی یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ کہاں پر سیٹل ہیں؟ آپ کے پاس ان کا کوئی نہیں. آپ کے پاس کون سے کیمپس ہیں جہاں سے آپ بھیجیں گے؟ وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. اس کی نشاندہی آپ کیسے کریں گے؟ چند لوگوں کی تو آپ کر لیں گے, لیکن پورے لوگوں کی آپ کیسے کریں گے؟ آپ ہر پٹھان کو اگر بنا لیں افغانی یا کوئی اور چیز, اور اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہو سکتی ہے, زیادتیں بھی ہو سکتی ہیں, بہت سے جو ہے چیزوں, بہت سے لوگوں کو اس پہ کاروبار بھی کھل سکتا ہے, تو بہت سی ایسی چیزیں جو ہے. نہیں, آپ کی بات مجھے اس میں وزن لگا کہ نشاندہی کرنا مشکل ہوگا. اور سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت نکالا. احمد ولی صاحب, یہ واقعی میرا خیال ہے کہ بات جو ہے درست کہہ رہے ہیں کہ نشاندہی کرنا ایک ایشو ہوگا, کیونکہ وہ اتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہاں پر ان کی رشتہ داریاں ہیں, اب شادیاں ہوئیں, آگے بچے پیدا ہوئے, تو یہ کس طرح سے نشاندہی ہوگی کہ یہ اب افغانی ہے یا پاکستانی ہے؟ یہ ان کے شناختی کارڈ بھی بنے ہوئے ہیں؟ بالکل شناختی کارڈ بنے ہیں ان کی. اب اگلی نسلیں بھی یہاں پہ, اگلی نسلیں آ گئی, اسکولوں کالجز میں پڑھ رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں. آپ لاہور میں دیکھیں کہ یہ جو شالم مارکیٹ ہے یا ایون اوریگا کمپلیکس ہے, شادمان ہے, اچرا ہے, ہر جگہ آپ دیکھیں تو ان کے بزنس چل رہے ہیں, یعنی وہ کامیاب بزنس چلا رہے ہیں. یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافی کامیاب چلا رہے ہیں. ہاں, ان کا بزنس لیکن ہے. ان کی وجہ سے یہاں پہ پرابلمز بہت زیادہ ہیں. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے. میں لاہور کے علاقے, امیر اللہ صاحب, میں مون روڈ کا جو ہے وہاں اتھوئی جام پالا میں, ٹھیک ہے, وہاں پر افغان بستیاں جو ہیں بسائی گئی بند کی پرلی سائڈ پہ, بند روڈ کی بیک سائڈ پہ, اور ہمارے ایریے کے اندر بہت سارا جو معاملہ تھا اس وقت گڑبڑ ہونا شروع ہوا معاشرتی اعتبار سے, جب یہ وہاں پر 1-2 سال میں سیٹل ہو گئے. تو یہ ایک ایشو پاکستان میں بنا کہ افغان مہاجرین کے آنے کے بعد یہاں پر کرائم ریٹ میں اضافہ ہوا. اور ابھی بھی جس وقت کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اور پھر ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ پورے کے پورے ایریے کو جب وہ کارڈن آف کر لیتی ہیں یا گرفتاریاں ہوتی ہیں, تو پھر اس چیز کو نیگیٹو لیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم کافی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. امیر العظم صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, یہ مشکل ہم خود اپنے لیے پیدا کرتے ہیں. یہ بس وہ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ بیوقوف بنانا بہت آسان ہے, اور یہ سمجھانا کہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہو گیا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. حکومت نے اعلان کیے کہ ہم افغانوں کو واپس بھیج رہے ہیں اور جاتے وقت اتنے پیسے دیں گے. آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ پہلی دفعہ پالیسی ہے. بھیا اخبارات کے اندر اشتہار آئے ہیں, ہم نے پڑھے ہیں, دیکھیں, اور لوگ چلے گئے افغانستان کے اندر. اب یہاں اسلام آباد کے ہوٹلوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو امریکہ کی الائڈ فورسز کے ساتھ تھے, اب ان کو وہ لے جانے کے لیے, اور سارا پیسہ جو ہے وہ یو این او دے رہا ہے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو افغان ہیں وہ چلے گئے, جن کی کوئی دوسری تیسری نسل ہے, جو پاکستانی ہیں, جنہوں نے کارڈ بنا لیے, وہ یہاں پر موجود ہیں, وہ رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی ہو یا لاہور ہو, چونکہ آپ نے جو ترقی اور تعلیم اور ساری سہولیات جو ہے وہ ان شہروں کے اندر ڈالنی ہیں, تو اب آپ کو قبائلی عوام ہیں, کے پی کے بہت پسماندہ لوگ ہیں, وہ یہاں آ کر رہ رہے ہیں, کر رہے ہیں, اور ان کے کاروبار چل رہے ہیں.
اب یہ کہنا کہ یہ سارے جو اوریگا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لبرٹی میں کاروبار کر رہے ہیں یہ افغانی نہیں ہیں، اس کی میجورٹی جو ہے وہ کے پی کے پسماندہ لوگوں میں سے ہیں، اور ان کا چونکہ لائف سٹائل ایسی ہے، وہ مطلب جوتے پالش کرنے سے شروع کرتے ہیں، کھوکھا لگاتے ہیں، دکان کے مالک بن جاتے ہیں۔ ایکچولی جو سرحد کے اس پار اور سرحد کے اس پار رہنے والے جو ہیں ان دی سر رہ طریقے وہ ان کا زندگی کا سٹائل بالکل نہیں ایک ہے۔ سٹائل دیکھیں نا، کے پی کے میں پٹھان جو ہے وہ پشتو تو پھر ظاہر رسم و رواج ایک چیز ہوگا۔ آپ خود سوچئے کہ جس ملک کے اندر پیٹرول جو ہے وہ 300 روپے سے اوپر جا رہا ہو، آٹا ملنا مشکل ہو گیا ہو، چینی قابو کے اندر نہ ہو، اور افغانستان کے اندر آپ کا جو ہے وہ روپیہ نیچے جا رہا ہے، وہ افغان کرنسی اوپر جا رہی ہے، تو وہ یہاں رہ کے کیا کریں گے؟ جانا چاہیے، میں وہی کہہ رہا ہوں پھر جانا چاہیے ان کو۔ بھائی میں وہی تو عرض یہ کر رہا ہوں، کتابی شاہ جی باتیں میری ساری بات کی سن لیں نا، ساری۔ نہیں میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، میں کہتا ہوں وہ جا چکے ہیں۔ اب یہ پروپیگنڈا ہے کہ جی ہم نے پہلی دفعہ کیا، اخبارات کے اندر آپ نے اعلان کر دیے، بات کر دیے، جس طرح سے انہوں نے کہا نشاندہی کریں کہ وہ افغانی ہیں یا ان کا تعلق جو ہے وہ قبائلی علاقوں سے ہے یا کسی اور جگہ سے ہیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے افغانی اور کتنے پاکستانی نہیں، ہیں۔ ویسے یہاں پر کیونکہ نیچرلی آپ دیکھیے کہ جب وہاں پر سہولتیں ہو گئیں، امن ہو گیا، اور وہاں اب معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہونے شروع ہو گئے تو لوگ جا رہے ہیں۔ بلکہ جب بارڈر کے اوپر جو کراسنگ بند کی گئی تو یہاں لائنیں لگ گئی تھی کہ ہم تو وہاں پر جانا چاہتے ہیں۔ باقی البتہ یہ ہے کہ آپ کو کسی مرض کی کوئی علاج ہے، کچھ اس طرح کی چیز ہے، اس کے لیے لوگ آنا جانا وہ رہے گا۔ باقی میرا نہیں خیال کہ آپ ان کو بھیجنا چاہیں اور وہ کہنے جی ہم یہاں زبردستی رہیں گے، سوائے وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ وہاں ہم نے الائیڈ فورسز کے ساتھ تعاون کیا، اب ہمیں یورپ اور امریکہ جو ہے وہ گود لینے چاہیے۔ اس کے علاوہ بالکل ولی صاحب آپ دو کچھ تین چیزیں، ایک تو ڈیورنڈ لائن کو آپ کو پتہ ہے کہ باڑ تو اب لگی ہے، اس سے پہلے تو آمد و رفت بڑی آسان تھی، اور یہ بھی عام طور سے آسان ہی ہے، دوسری چیز بڑا یہ ہے، مشکل ہے اس کو روکنا اس طرح۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو فنڈنگ دے رہا پاکستان کو، یو این مہاجرین کو، جو مہاجرین رجسٹرڈ ہیں جو امداد لے رہے ہیں، ان کی تو آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی صرف۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ یہاں اپنے بزنسز سیٹ کر چکے ہیں، مثلا کراچی میں دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں ان کے، تو وہ بزنسز چھوڑ کے افغانستان فوراً نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اگلی نسل یا مطلب ایسے لوگ جو بزنس کر کے سیٹ اپ کر چکے ہیں اپنا سارا کچھ، تو ان کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا کہ کیا آپ نیشنلٹی دینے کے لیے تیار ہیں یا ان کو واپس بھیجنا۔ شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ شوکت بسرا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ایک سوال آپ کی پارٹی کی طرف سے آتا ہے یا آپ کی پارٹی کے چاہنے والے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ میڈیا کے اندر بھی موجود ہیں، تو یہ بات بہت پروپیگیٹ کی جا رہی ہے کہ جناب یہ کہا گیا کہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ اگر انتخابات میں نہیں بھی ہوں گے تو بھی انتخابات شفاف اور منصفانہ ہوں گے، تو یہ بتایا لگ رہا ہے کہ یہ ان کو نہیں انتخاب میں آنے دیں گے، جبکہ آپ خود وکیل ہیں، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس بات کو کہ جو بندہ نااہل ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ تو اس پہ اتنا تل ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ 2008 کے الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب نااہل تھے، نہیں لڑ سکے، 2018 کے الیکشن میں وہ نااہل تھے، نہیں لڑ سکے۔ تو اگر ایک دفعہ آپ کی پارٹی کا چیئرمین ابھی تک تو نااہل ہیں، اگر کل کو اہل ہو جائے تو لڑ لیں گے، تو اس پر اتنا وہ جو ایک واویلا وہ کیوں کیا جا رہا ہے آپ کی طرف سے؟ بٹ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا شبہ ان کے بغیر جو الیکشن ہوں گے وہ بالکل اس کو نہ دنیا تسلیم کرے گی نہ قوم تسلیم کرے گی۔ دوسری بات آپ نے قانونی بات کہی، جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات بنائے ہیں، ان کو نہ کوئی قانون دان تسلیم کر رہا ہے نہ ہی قوم تسلیم کر رہی ہے۔ دیکھیں وہ مقدمات عدالتوں میں طے ہونے ہیں سر، وہ تو آپ نے اور میں نے میں کر رہا ہوں، اسی میں آ رہا ہوں، اس پہ آ رہا میں۔ اگر انہوں نے مینج کر کے ایک سزا دے دی، پہلی بات تو توشہ خانہ میں سزا ہوئی، وہ سزا بھی سسپینڈ ہو گئی ہے، اور جو انہوں نے نائل کیا تھا وہ بھی سسپینشن میں چلا گیا ہے۔ بسرا صاحب وہ سسپینشن میں سزا گئی ہے، کنوکشن نہیں سسپینڈ ہوتی سر۔ نہیں، دونوں سسپینڈ ہوئی ہیں۔ آپ ذرا کسی وکیل کو یا کسی اور اس کا پوائنٹ آف ویو سے بھی لے لیں۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سسپینشن کے ساتھ جب سزا ختم ہو گئی، میری گزارش سن لیں، نااہلی بھی سزا کی بنیاد پر ہوئی تھی، اب وہ نااہلی بھی ختم ہو چکی ہے اور وہ سزا بھی سسپینڈ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح مریم بی بی کو سزا ہوئی ان کی اور میاں صاحب کو سزا ہوئی،
ان کی سزا بھی سسپینڈ ہوگی اور نائلی بھی سسپینڈ ہوگی. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں اس وقت الیکشن لڑنے کے اہل ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. اب یہ ڈفرینٹ سوال ہے آپ کا. میاں صاحب کو ایک سپریم کورٹ میں ایک الگ ججمنٹ آئی ہے جس کے تابع انڈر آرٹیکل 62 63 فار لائف ڈسکوالیفائی کیا انہوں نے. اگر اس کو ایک منٹ کے لیے بس صاحب تھوڑا سا بات کنفیوز ہو جائے گی, میں چاہتا ہوں کہ بات بالکل کلیئر ہو. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو سپریم کورٹ اور پاکستان کی طرف سے ان کو جو نااہل کیا گیا وہ پاناما میں سے اقامہ نکال کر وہ ایک اگر اس کو فرض کرے سائٹ پہ کر دیں اور باقی جو کیس کے اندر ان کو سزا ہوئی تھی وہ سسپینڈ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب اب آپ کے مطابق الیکشن کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. اس کی وجہ سن لیجئے کہ جس میں سزا سسپینڈ ہوئی تھی وہ مریم بی بی کی حد تک ہوئی تھی, میاں صاحب کی حد تک نہیں ہوئی تھی. تو مریم بی بی تو اس کیس میں بری ہو گئی نا سر؟ نہیں بری ہو گئی نا. میاں صاحب کی تو سسپینڈ ہوئی نہیں. میاں صاحب سے دوائی لین گئے سن, میاں صاحب دوائی لینے چلے گئے 50 روپے کے اسٹامپ پہ اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے. اس لیے میاں صاحب کو آ کے اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت, اصل بات یہ ہے بسرا صاحب کہ جس طریقے سے لایا گیا تھا 2018 میں اور وہ بھی ہم سب نے دیکھا, پوری قوم نے دیکھا, اور اب جو 9 مئی کے واقعات ہوئے جو آپ کی پارٹی نے وہ رول پلے کیا اس پہ ایکچولی پرابلم ہے اور وہ تو بہرحال ان اینی وے آپ کو بھگتنا پڑے گا. گوہر بھائی آپ کے 2 سوالات ہیں. اگر میں آپ کی بات مان ہی لوں کہ لایا کیا ہے تو اب کر دیں نا. اب تو قوم نہیں ہمیں ووٹ دے گی, آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کروا دیں, قوم کو فیصلہ کرنے دیں. ہم تو اتنی دیر سے یہی بات بار بار کہہ رہے ہیں. اور سیکنڈلی آپ نے 9 مئی کی بات کہی. 9 مئی ہم بار بار کہہ چکے ہیں آپ انویسٹیگیشن کریں. بسرا صاحب ایسا ہے کہ یہ تو اب 9 مئی کے واقعہ جو ہوا ہے اس کے اوپر تو عدالتوں میں کیسز ہیں, اس پر تو کمنٹ کرنا فی الحال اچھا نہیں لگتا, وہ تو عدالتیں فیصلہ کرے گی. بہرحال آپ نے اپنا موقف دیا, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آپ نے دیکھا بسرا صاحب کو ظاہر ہے کہ ہم نے لیا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سارے موقف آنے چاہیے اور اسی لیے یہ ہم نے کوشش کی ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ بات کہہ رہے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کسی بھی صورت. اگرچہ میں قانون دان نہیں ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب تک آپ کی سزا ختم نہیں ہوتی تب تک آپ کی نااہلی بھی ختم نہیں ہوتی. مگر وہ کہہ رہے ہیں
کہ جناب یہ ان کی نااہلی ختم ہو گئی ہے اور اس بات پہ انسسٹ کرتے ہیں؟ بہرحال وہ تو اگر فیصلہ آپ پڑھیں گے تو اس میں پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ سسپینڈ ہوئی ہیں. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ عدالت اور اس کی توجیہ اور اس سے جو ہے نا وہ تشریح کی جا سکتی ہے. میرا خیال ہے ایک پوائنٹ آف ویو ان کا درست ہے کہ اگر فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی سزا بھی ختم ہو رہی ہے اور نااہلی بھی ختم ہو رہی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ مریم کے بارے میں بھی کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں کہ ان کی سزا بھی ختم ہوئی ہے اور ان کی نااہلیت بھی ختم ہوئی ہے. میں نے تھوڑا سا جب یہ ایکچولی ہوا تھا مریم نواز والا معاملہ اور میاں صاحب والا معاملہ، اس وقت یہ بات ایک چلی تھی کہ مریم نواز الیکشن کا ٹیسٹ کریں گی. آپ کو یاد ہوگا اچھے طریقے سے مسلم لیگ نون نے اس بات کو بہت پروپیگیٹ کیا تھا. تو پھر یہ چیک کیا اور اس کو پڑھا بیٹھ کر قانون 63 والا جو ہے اس کو آرٹیکل 63 کو اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں یہ بات اس وقت مجھے ایگزیکٹ ایکچولی وہ آرٹیکل یاد نہیں آ رہا، اس میں یہ بات تھی کہ جب تک سزا سٹینڈ کرتی ہے اس وقت تک آپ کی جو ہے نااہلی بھی سٹینڈ کرتی ہے. اور یہ اگر 3 سال سے کم ہو، اگر یہ 2.5 سال ہو، 2.25 سال ہو، 2 سال ہو، تو پھر آپ کی نااہلی نہیں بنتی. اگر آپ کی نااہلی جو ہے وہ سزا 3 سال ہے تو پھر آپ 5 سال کے لیے نااہل ہوتے ہیں. یہ بڑا واضح طور پہ اس کو بتایا گیا تھا. باہر نجم ولی صاحب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے یا چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ تو اپنا اہل ہو چکے ہیں الیکشن کے ٹیسٹ کرنے کے. عمران نواز شریف نہیں گیا ان تک. دیکھیں بات سنیں، یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے وکلا کون سی شک کہاں پر لگتی ہے اور کون سی شک کہاں پر نہیں لگتی، یہ وکلا عدالتوں میں ڈیبیٹ کریں گے، پوائنٹ اٹھائیں گے اور اس پر فیصلے بھی ہو جائیں گے. میں چونکہ وکیل نہیں ہوں، ایک صحافی ہوں اور صحافی چیزوں کو تھوڑا سا مختلف انداز میں دیکھتا ہے. مجھے تو اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح 2018 میں نواز شریف الیکشن میں نہیں تھے اور الیکشن ہو گیا تھا، نواز شریف جیل میں تھے، اپنی بیٹی کے ساتھ جیل میں تھے اور پھر وہ اسمبلی بھی چلی اور وہ ڈیرنگ سٹیپ تھا. ٹھیک ہے بابا، اچھا سٹیپ تھا. تو الیکشن ہو گئے، اسمبلی بھی چلی اور اس کے بعد اب بھی انتخابات ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ وہ تمام لوگ جو کہ ملوث ہیں 9 مئی کے واقعات میں. دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ صلح بھی ہوتی رہتی ہے، مفاہمت بھی ہوتی رہتی ہے، مزاحمت بھی ہوتی رہتی ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. میں اسے اتفاق کرتا ہوں. ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کی لڑائی ہوئی، واپس آ گئی، مسلم لیگ نون کی لڑائی ہوئی، پھر واپس آ گئی، بار بار چلتا رہا یہ معاملہ. لیکن گور بٹ صاحب ایک فرق ہے دونوں میں، کسی نے بھی 9 مئی برپا نہیں کیا تھا، اس کے باوجود تمام چیزیں ہونے کے باوجود. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. آرمی چیف نے پشاور کا دورہ کیا ہے. آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پشاور کا دورہ کیا ہے. ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی خواتین نے دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ کے باعث بے شمار چیلنجز کا سامنا کیا. خیبر پختونخوا کی خواتین نے تمام چیلنجز کے باوجود پختہ عزم اور بہادری کا ثبوت دیا. آرمی چیف کے دورہ پشاور کے حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے رانا شہزاد السلام سے. رانا شہزاد آگاہ کیجیے گا، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی ایاز، ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آج پشاور کا انتہائی اہم دورہ کیا اور وہاں پر 2 جو ہیں تقریبات میں شرکت کی. آرمی چیف نے سب سے پہلے جو خواتین کے سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں خواتین نے ملکی ترقی میں مثبت اور اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملکی ترقی میں خواتین کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے. آرمی چیف نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا کی خواتین نے دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ کے باعث بے شمار چیلنجز کا سامنا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی خواتین نے ان تمام تر چیلنجز کے باوجود پختہ عزم اور بہادری کا ثبوت دیا ہے. آرمی چیف نے خواتین کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ خیبر پختونخوا اور نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقی میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ اس تبدیلی کا پورا فائدہ اٹھایا جا سکے. اس سے پہلے پشاور میں ایپس کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے شرکت کی اور اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاستی جو ادارے ہیں وہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے متحد ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک کی ترقی و استحکام اور امن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو بڑھانا ہوگا. ملک کے امن اور خوشحالی کے لیے اپنی
کوششوں کو ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ پاک فوج خیبر پختونخوا کی ترقی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی تاکہ معاشی ترقی کی رفتار کو بڑھایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ رانا شہزاد السلام، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پشاور کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی خواتین نے تمام تر چیلنجز کے باوجود پختہ عزم اور بہادری کا ثبوت دیا۔ خواتین خیبر پختونخوا نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقی میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ یہ تھی PTV سے تازہ ترین۔ ویلکم بیک۔ دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں سید وسیع شاہ، ویسے تو شاعر ہیں لیکن وہ مشیر بھی ہیں پرائم منسٹر کے صحت کے حوالے سے، اور چونکہ آج صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو ان کو ہم نے خاص طور پر زحمت دی، ان کی بڑی مہربانی، شاہ صاحب نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ان سے گفتگو سے پہلے دیکھیے یہ رپورٹ۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کی ایگزیکٹو کونسل کی سفارشات پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کے مطابق 1970 سے ہر سال 27 ستمبر کو سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ سیاحت میں پاکستان اپنی مثال آپ ہے، یہی وجہ ہے کہ فطرت پسند لوگوں کو مقناطیس کی طرح کھینچ لاتا ہے۔ پہاڑوں، میدانوں، ریگستانوں، دریاؤں اور سمندر کا وجود سیاحوں کے لیے جنت سے کم نہیں۔ گلگت بلتستان میں ایک ہی وقت شدید گرمی، جبکہ عین اسی لمحے -40 کا عمل اس خطے کو دنیا بھر سے ممتاز کرتا ہے۔ یہی کشش پاکستان کو سیاحتی نقشے پر خوبصورت پہچان عطا کرتی ہے، اور اپریل اور ستمبر سے نانگا پربت، راکا پوشی، کیٹو اور دیوسئی پر امریکہ اور یورپ سمیت دنیا بھر کے سیاح خیمزن ہوتے ہیں۔ سیاحت کی دنیا میں پاکستان کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ دنیا بھر میں 8000 میٹر سے زائد بلند چوٹیوں میں سے 5 پاکستان میں واقع ہیں۔ 2023 میں شمالی علاقہ جات میں ایک مرتبہ پھر سیاحتی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 3 ماہ میں تقریباً 7 لاکھ سیاحوں نے شمالی علاقوں کا رخ کیا ہے، جن میں بیرون ملک سے آنے والے افراد کی ایک قابل ذکر تعداد بھی شامل ہے۔ پاکستان کا شمار سیاحتی وسائل سے مالا مال ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر سیاحت کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے تو یہ ملک کی سب سے بڑی منافع بخش انڈسٹری بن سکتی ہے۔ جی آپ نے رپورٹ دیکھی، اب بات کرتے ہیں وسیع شاہ صاحب کے ساتھ۔ جی شاہ جی، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ گور بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑی فراخ دلی سے تعارف کرایا، اور مجھے زیادہ خوشی پتہ کس بات کی ہوئی، سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہوئی کہ آپ نے میرا وہی تعارف کرایا جو میرا تعارف ہے، یعنی کہ آپ نے شاعر سے شروع کیا۔ یہ تو جز وقتی سا ہے، تو اپنی دنیا میں تھے، اسی میں رہیں گے، اسی میں واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ شاہ جی، یہ جو اب آپ کو یہ ذمہ داریاں ملی ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں رہا کہ میں آپ سے زیادہ کوئی ٹف کویسچننگ ہو سکے، مگر جو آپ نے دیکھا ہے وہ ذرا ایکسپیرینس شیئر کریں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ جی دیکھیے، ایک تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے، جتنی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے ایک صحافی کی حیثیت سے بھی، ایک ڈیموکریٹ کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں انٹرم گورنمنٹس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسی کے اندر ہمیں بھی رہنا چاہیے، اسی کے اندر ہم بھی ہیں۔ ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، اور وہ خود اتنے زیادہ ہوتے ہیں، 25 کروڑ کا ملک ہے، ویزاز کے ایشوز ہیں، یہ ہے وہ ہے، سینکڑوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ میں نے کیا یہ گوھر بھائی کہ ڈے ٹو ڈے افیئرز کے اندر رہتے ہوئے ایسی چیزیں جو پالیسی میں بھی آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں، اور ایسی آپ چیزیں جس پہ میں، چونکہ اگین میں نہیں سمجھتا کہ میرا مینڈیٹ ہے کہ میں پچھلوں والوں پہ تنقید کروں یا آنے والوں کے حوالے سے کوئی بات کروں، اس لیے میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ البتہ آپ نہ ہی یہ ہے کہ بھئی جو کام آپ سمجھتے ہیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، جو بڑے فیصلے ہیں چیزوں کے حوالے سے، مگر پالیسی کے حوالے سے، پالیسی میکنگ بھی ان کا کام ہے، مگر پالیسی کے حوالے سے اگر آپ کو ایسی چیز کرتے ہیں جس کا تعلق انسانی جان سے ہے، جس کا تعلق ہمارے پورٹر بھائیوں کی جان سے ہے، جس کا تعلق ہماری ٹورزم کی اس بیس سے ہے، جس کے اوپر کوئی آدمی یہ اختلاف نہیں کر سکتا ہے کہ اچھا جناب یہ مجید نے کیا کہ سلیم نے کیا، انٹرم نے کیا کہ الیکٹڈ نے کیا، اس کی بنیاد تو آپ رکھ سکتے ہیں، اس کی طرف نشاندہی تو آپ کر سکتے ہیں۔ سو ڈے ٹو ڈے افیئرز کے ساتھ ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا کہ پالیسی کے حوالے سے کیا کیا کر رہے ہیں۔ دوسرے جو بنیادی کام اس وقت ہے، چونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد بیشتر جو پراپرٹیز تھیں وہ چلی گئی ہیں، تو ہمارا ایڈوائزری رول ہے اس ادارے کا، اور وہ ایڈوائزری رول ہے، اور اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جتنا آپ شو کیس کر سکیں، جتنا آپ پروجیکٹ کر سکیں، جتنا آپ پروموشن کر سکیں ٹورزم کی، تو ان 3 ایریاز کے اندر میں کام کر رہا ہوں۔ نہیں شاہ جی، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ آپ ایک انٹرم گورنمنٹ کا حصہ ہیں،
اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کا ایک جو کیبنٹ کا آدمی ہے وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے اور وہ اس کو ایکسپریس بھی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں یہاں پر صرف ڈے ٹو ڈے افیئرس کے حوالے سے. مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اوورآل میں سمجھتا ہوں پوری گورنمنٹ بھی اور میری جو یعنی کہ ذمہ داری ہے وہ انتہائی غیر جانبدارانہ ہے, امپارشل ہے اور انتہائی غیر سیاسی ہے. یہ 25 کروڑ کا ملک ہے اور اس 25 کروڑ کے ملک میں کسی کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو, جب میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی تو کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو, یہ میرا ایشو اس وقت نہیں ہے جب تک میں سینٹرم گورنمنٹ میں ہوں. یہ 25 کروڑ کا ملک ہے, پورے 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے میری ذمہ داری یہ ہے کہ سیاحت کے حوالے سے جو آسانی میں پیدا کر سکوں وہ میں کروں گا. نہیں, میں اس بات کی طرف اب آنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بہت خوبصورت جگہیں ہیں, صحرا ہیں, پہاڑ ہیں, سمندر ہے, دریا ہے, کھیت ہیں, کھلیان ہیں, باغ ہے, خزاں ہے, بہار ہے, دنیا کا یعنی جتنے موسم موجود ہیں وہ سارے پاکستان میں ہیں. جو کچھ جھیلیں ہیں تو پاکستان میں, خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی رج کے دیتی. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ ٹورزم اتنا ڈیولپ کیوں نہیں کر سکا؟ دیکھیں, ایک تو آپ ہی کی بات کو مجھے اگر آپ اجازت دیں, چونکہ اس قدر خوبصورت بات ہے کہ میں ضرور اس میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, حکیم محمد سعید شہید مرحوم فرمایا کرتے تھے, میں بہت کوٹ کرتا ہوں یہ بات, کہتے تھے پاکستان مثل سورہ رحمان. سورہ رحمان میں جتنی نعمتوں کا ذکر باری تعالیٰ نے کیا ہے وہ ساری کی ساری بدرجہ اتم پاکستان میں موجود ہیں. فلرش اس لیے نہیں کر سکا, جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ایک سینئر صحافی کی حیثیت سے, جرنلسٹ کی حیثیت سے, ورکنگ جرنلسٹ کی حیثیت سے, کہ خالی ٹورزم جو ہے آئسولیشن میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے. اس کے ساتھ کم از کم بھی ایسے 6-7 منسٹریز کمپوننٹس ہیں جو کہ ساتھ بڑھیں گی. پورا جست, پورا وجود آگے بڑھے گا, آپ کے بازو بھی ہاتھ کریں گے, آنکھیں بھی, پورا وجود جائے گا, تب جا کے یہ بھی شعبہ جو ہے یہ آپ کا وہ آگے بڑھ سکے گا. البتہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ جناب لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ جب بہتر ہوگا تو میں اپنا کام کروں گا, یا جو بھی آئے وہ کام کرے, یا جناب انفراسٹرکچر ہوگا تب ہم اپنا کام کریں گے. ہمارا کام تو ایسا ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک جہاز کے اوپر آپ کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے, ایک مثال میں دے رہا ہوں, اور آپ نے وائلن بجانا ہے. جہاز کی کوئی بھی کیفیت ہو, کیسا بھی طوفان کیوں نہ آئے, آپ کا کام ہے کہ وہ وائلن آپ پلے کرتے رہیں. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے. مگر بنیادی بات آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ جب تک بھرپور طریقے سے لا اینڈ آرڈر آپ کا درست نہیں ہوگا, الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے. ہم نے پچھلے 10-15 سال میں دیکھا ہے پاکستان نے, آپ جانتے ہیں کہ ہماری نسل نے جو دیکھا ہے اس نے ہماری شخصیتیں بدل دی ہیں, مگر اللہ کا شکر ہے کہ پہلے سے بہتر ہے. اسی طرح سے انفراسٹرکچر میں بھی خاص طور پہ سی پیک کے بعد آپ نے دیکھا ایک بڑی میجر تبدیلی آئی ہے, بہت میجر. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو, یہ تو وہ ہے جو سب کو سامنے ہے. میرے خیال میں ہمیں نا ٹورسٹ فرینڈلی نیشن بھی بننا ہے. اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کرنا شروع کر دیں. آپ کی اپنی تہذیبی روایات ہیں, آپ کے اپنی اقدار ہیں, ان اقدار کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ ہائیجین کا انتظام تو کر سکتے ہیں. آپ خوش اخلاقی کو تو کم از کم یعنی کہ جی ہمارے لوگ خوش اخلاق ہیں, جی ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس میں بھی کافی تربیت کی ضرورت ہے جو مجھے محسوس ہوتا ہے. اچھا, جی اس میں کوئی شک نہیں کہ خوش اخلاق ہے, مگر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو انٹرنل بھی جو ٹورزم ہوتا ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو گلا حکومتی سطح کے اوپر بھی چیزیں کچھ میرا خیال جب خوش اخلاقی کی بات کرتے ہیں نا, تو جیسے ہر شعبے میں کنزیومر سروس ہوتی ہے نا, کسٹمر سروس ہوتی ہے, اسی طرح ٹورسٹ بھی آپ کا کسٹمر ہے, وہ کنگ ہے. ایگزیکٹلی. میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ بے شک آپ ڈے ٹو ڈے افیئر کے لیے, لیکن اس پر میں واقعہ کوٹ کر کے بتا کر میں ایکچولی چاہتا یہ ہوں کہ اس طرح کی کوئی سروس آپ بھی لیں, چیک کریں, سروے کروائیں. 2011 میں لنڈن سے ہیتھرو ایئرپورٹ سے جب واپس آ رہا تھا تو مجھے وہاں پر ایک خاتون مسٹ بھی 70+, اور ان کے ایک اور صاحب تھے وہ بھی 70+ ہی ہوں گے, وہ وہاں پر کھڑے تھے, وہ فارم دے رہے تھے کہ کین یو پلیز فل اٹ. تو زیادہ تر لوگ تو کہتے تھے کہ خود ہی کر دیں. تو بہرحال وہ جب میری باری آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے تھے. اس فارم کے اوپر جو کھانے تھے اس میں لکھا تھا آپ کیوں آئے, کس کے ساتھ آئے, فیملی کے ساتھ آئے, کتنے پیسے لے کر آئے, ڈالرز میں لائے کہ پاؤنڈز میں لائے, کتنے خرچ کیے, کیا آپ کو یہاں پر کوئی ہماری سیوک فیسلٹیز میں کمی نظر آئی, کسی نے مس بہیو کیا, کسی نے آپ کے اوپر کوئی ایسے ریمارکس دیے جس کی وجہ سے آپ کو فیل ہوا کہ یہ نسل پرستی کی جا رہی ہے, آپ کو کہیں کوئی ایسی چیز ناگوار گزری ہو, پلیز مینشن کریں. اچھا, اب میں چونکہ ایک جرنلسٹ ہوں تو میرے ذہن میں یہ آیا, میں کہا یار یہ دیکھیں یہ
کس طریقے سے یہ پورا ایک سروے لے رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر آئے وہ جتنے پیسے لائے تو اتنے انہوں نے خرچ کر دیے ہمارے ملک میں، باقی یہ واپس لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ پرابلمز آئی ہیں تو ہم نے ان کو دور کرنا، بالکل درست کر رہے ہیں۔ تو جو ملک یا حکومتیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں ٹورزم کی اہمیت کو، سر میں نے لنڈن کی بات کی ہے، دنیا میں میرا خیال شاید وہ تھرڈ سب سے زیادہ ٹورسٹ وہاں پر آتے ہیں، فرانس ہے میں سب سے پہلے، اور اس کے بعد شاید لنڈن بھی ٹاپ 10 میں تو کم از کم آتے ہی ہوگا جتنے، کوئی شک نہیں۔ تو وہ سر یہ اس چیز کو اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم نے کبھی ایسا کوئی سروے کروایا؟ آپ درست کریں، ہم نے ایسا سروے نہیں کرایا ہم نے، مگر آپ کا یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ آپ نے ایک بات کہی ہے تو اس کو فراخ دلی سے تسلیم کیا جائے، اور میں اب دیکھوں گا کہ سسٹم کے اندر اگر ہم بھی ایسا کرنا چاہیں، چونکہ ہمارے جو آؤٹ لیٹس ہیں اور ہمارے پاس سٹالز تو ہوتے ہیں ہر ایئرپورٹ پہ، بیشتر ایئرپورٹس پہ ہیں، ہر ایک پہ نہیں بھی ہے، جیسے ابھی میں نے اسلام آباد والے ایئرپورٹ کا دورہ کیا تو پتہ لگا کہ اب آپ دیکھیے کہ واحد وہاں جو چیز ہے وہ ہمارے 2 لوگ ہیں اور ایک سٹینڈی ہے جس پہ پاکستان کی مختلف چل رہی ہیں، تو میں نے کہا یار چل کیوں نہیں رہی، آپ کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تھے تصویر چلنا چاہیے ویڈیو، انہوں نے کہا مہینہ ہو گیا خراب ہے کہ میں کہا لکھا کیوں نہیں، وہ میں نے اب سسٹم ایسا بنایا ہے کہ وہ کوشش یہ کی کہ اس کو ٹھیک کروایا اور کوشش یہ کی کہ یہ اب آئندہ 1 مہینے کی نوبت نہ آئے اس کو خراب ہونے کی، ٹھیک ہے نا، ان کو ہم یہ ذمہ داری سونپ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اپنا اس کے اندر کون کون سے ادارے جو ہیں ہمارے دائرے اختیار میں وہ آتا ہے کہ نہیں آتا، اسی لیے ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کام کے لیے ہمیں کم از کم 6-7 میرا نہیں خیال کچھ دائرہ اختیار کا مسئلہ ہے، آپ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پاکستان کے جو 5-6 بڑے ایئرپورٹس ہیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں، ان کے اوپر آپ 5-5 6-6 اسٹوڈنٹس ہوں یا اس طرح ایجڈ لوگ جو ہیں ان کو آپ کہیں کہ یہ کانٹریکٹ ہے، آپ نے 15 دن کے لیے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ اب ٹورزم کا دور شروع ہو رہا ہے، تو آپ نے یہ 15 دن میں بتانا ہے کہ جو لوگ واپس جا رہے ہیں وہ ان سے یہ سوال کر لیں، جو آ رہے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ کیا اٹریکشن ہے، ٹھیک ہے، تو چیزوں کو تھوڑا سا کلیئر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا یہ آئیڈیا ہے، باقی میں نے آپ سے کہا کہ بہت اچھا آئیڈیا اور اس کو ہم اپنے ہی سٹال پہ ہی وہیں سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ 2 لوگ جو ہیں ہمارے پی ٹی ڈی سی کے وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں، انہی کی آپ ہم اگر یہ ذمہ داری لگائیں گے، صرف مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ دائرہ اختیار کے اندر آتا ہے اور کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کسی اور ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے، تو ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے، وہ ڈپارٹمنٹ بہت عمدہ تجویز ہے، پاکستان سے باہر تو نہیں ہے، جی یہ بہت عمدہ تجویز ہے اور اس کو بہت ہی سمپل بنا دیں آپ، اور اپنے لوگوں کے لیے نہ رکھیں جو فارنرز آ رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی آپشنل رکھیں تاکہ اس کو کوئی دقت بھی نہ ہو، اگر وہ کرنا چاہے تو کر دے، 10 میں سے اگر 5 لوگ بھی کر دیں گے تو ہم وہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، تو یہ بہت عمدہ بات ہے۔ چلیے وہ جو آپ کی نظم تھی نا جس کو پڑھ کر یادیں آتی ہیں، وہ کیا کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، جو لوگ ٹورزم کرنے جاتے ہیں نا شاہ جی، وہ ریلیکس کرنے جاتے ہیں، وہ چل کرنے جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ ایک ایشو رہا ہے جس کو آپ نے اشارہ کیا امن و امان کے حوالے سے، اب نہیں ہے، الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بہت ساری ان چیزوں پر قابو پا لیا ہے، موجودہ رجیم نے خاص طور پہ بہت اس پہ محنت کی، میاں صاحب کے دور میں تو آلموسٹ ختم ہو گیا۔ اچھا اب میں یہ ایکچولی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک جو ہمارے ملک کے بارے میں ایک تاثر ہے نا نیگیٹو، اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ آپ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا رجحان ہو؟ ہاں دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم شوکیس کریں گے، جتنے ہم بڑے بڑے شوز کریں گے اور جتنا ہمارا میڈیا اور سپورٹ کر رہا ہے، جتنے وہ امیجز جائیں گے، مثال کے طور پہ آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کر کہ اس سے اور کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب جو بھی نئے لوگ آتے ہیں وہ نئے آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں، میں نہیں ہوتا کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا اس کے ذہن میں بھی یہ آئیڈیا آتا، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ورلڈ ٹورزم ڈے ہم ہمیشہ ہوٹلز کی 4 دیواریوں میں منایا کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہوٹلز کی 4 دیواری میں نہ سیمینار کریں گے نہ سمپوزیم کریں گے، میں نے کہا بھائی ٹورزم تو کام ہی لوگوں کو گھروں سے نکالنے کا ہے، تو ہم نے ایک کاروان تخلیق دیا جو ہم نے ٹورزم ڈے جو ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے آج کے ڈے کی نسبت سے، یسٹرڈے کل ہم نے اس کو منایا تھا، ہم نے اس میں ایمبیسڈرز کو انوائٹ کیا، ڈگنیٹریز کو انوائٹ کیا، وہ ڈبل ڈیکر بس جو ہے جو ہماری آلریڈی چلتی ہے اسلام آباد میں، اس کو ہم نے لیا، ہمارے ساتھ صحافی تھے، ہمارے ساتھ بے شمار لوگ تھے، اور ہم ان کو اس کاروان کو لے گئے جولیاں ٹیکسلا لے گئے، ہم نے اپنی ایک سائٹ جو ہے وہ ہم نے مارکیٹ کی، ہم نے دنیا کو بتایا، ایمبیسڈرز کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ خطہ ہے جہاں پہ یہ جو یونیورسٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس خطے کی پہلی
یونیورسٹی ہے, یہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی قدیم ترین یونیورسٹی میں 2,500 سال پرانی ہے جی, تقریباً ایگزیکٹ 2200-2300 200-300 ہو بھی سکتا ہے کوئی ایسا, وہی 2,500 سال پرانی اس کی تہذیب ہے. اور ایک تو یہ ہوا کہ ہم نے ٹورزم ڈے کو باہر نکالا, اور ایک خیال یہ ہے کہ خود ہمارے جو ادارے کے لوگ تھے PTDC کے, انہوں نے کہا جی کہ ابھی انشاءاللہ روایت پڑ جائے گی کہ آئندہ مشکل ہوگا لوگوں کے لیے منانا کہ جناب وہ جا کے ہوٹل میں منائیں, کوئی نہ کوئی سائٹ ہم اپنی شوکیس کریں گے. اسی طرح اگلا جو میں نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے وہ میں نے روہتاس کے اندر ترتیب دیا, قلعہ روہتاس, جی قلعہ روہتاس کے اندر. تو ہم اپنا فنکشن بھی کریں گے, تقریب بھی کریں گے, اور اس کو کریں گے بھی ہم روہتاس میں. اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جو بھی جب تک ہم نے کیا ہے وہ زیرو ہم نے گورنمنٹ کے خرچے سے کیا ہے, وہ اپنے مراسم سے یا جو اس اسپانسر ڈھونڈے ہیں جو بھی کیا ہے آپ نے اپنے تعلقات کو استعمال کیا. اچھا گورنمنٹ کا خرچہ اس پہ کر بھی لیں تو شاید یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن میں کہتا ہوں جب دیکھیں نا مجھے یہ ذمہ داری دی اس لیے گئی نا کہ اس قدر لوگ محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, کو بات سنتے ہیں. اگر آپ کے اوپر میرا ایک محبت کا ایک دعویٰ ہے اور میں آپ سے اپنا ذاتی کام کے لیے کہہ سکتا ہوں تو میں مادر وطن کے کام کے لیے کیوں نہیں کہہ سکتا. نہیں بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن میں ایکچولی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس مد بھائی جان فائلاں دینا سائن کر دے ڈر بھی لگتا ہے. نہیں وہ ڈرن دی لوڑ نہیں ہے, ڈرن دی لوڑ نہیں ہے کیونکہ وہ جو پیسے تو سائن نہیں کرتے. نہیں سر, وہ سروس آف پاکستان جو ہے نا ان کے ملازمین کو نکال دیا گیا ہے, نیب نہیں پکڑتی ان کو, اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میں ایکچولی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ابھی بات کی وہ ٹیکسلا کی, تو مجھے یہ یاد آیا کہ پاکستان کے اندر تو ریلیجس ٹورزم اتنا زیادہ ہو سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیں ٹیکسلا کا آپ نے ذکر کیا, یہاں پر جو کٹاس سراج ہے مندر وہ ہے, یہاں پر سکھ مذہب کے ماننے والوں کی بہت مقدس ترین مقامات ہمارے یہاں پر ہیں, اور ہمارے یہاں پہ اولیاء اللہ کا جو شرائنز ہیں. میں یہی بات میں نے بھی کی. اچھا یہ سارا اگر ہم شاہ جی کر لیں, میں ایکچولی تھوڑا سا ہلکی سی میں نے بیٹھے بیٹھے یہاں پہ آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہے, فگر میں نے دیکھا تو میرا خیال ہے کہ کم و بیش کو 3-3.5 ارب انسان ان 4 مذاہب کا ماننے والا, 4 ہی ہوگا بلکہ, ٹھیک ہے, تقریباً جی ہاں. اس کا اگر 1% کر لے تو 4 کروڑ انسان, ایسے ہی 4 کروڑ کا بھی آدھا کر لے تو 2 کروڑ, 2 کروڑ کا بھی آدھا کر لے تو سر 1 کروڑ, ادھا بھی ادا کر لو تو 50 لاکھ بندہ ہر سال یہاں پر اگر آ جائے ریلیجس ٹورزم کے لیے, تو سر بات دیکھیں کہاں چلی جائے. بالکل درست کریں. دیکھیں اپنے حصے کا کام ہم کر رہے ہیں. اب جو میں ٹیکسلا لے کے گیا تھا تو میرے پیش نظر تھا ہی یہی. اس میں میانمار کے ایمبیسڈرز تھے, جاپنیز تھے, جرمنز تھے, اس میں خاص طور پہ جو بدھ مذہب کے لوگ تھے یا اس کو ماننے والے بے شمار لوگ تھے. پھر جب ہم میوزیم میں گئے تو ہمارے ڈیلیگیشن, اور آپ اندازہ کیجئے گور بھائی, آپ کو خوشی ہوگی, وہ جولیاں آپ جائیں نا تو کوئی 250 کے قریب سیڑھیاں ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ سائٹ آتی ہے یونیورسٹی کی, جو ٹیکسلا یونیورسٹی کی جو قدیم وہ ہے. اور میں جب اوپر گیا تو بہت سارا میڈیا جا چکا تھا اندر, وہ آپ فوٹیجز دیکھیں, ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس بھی ہیں اور PTV نیوز کے پاس, اور باقی لوگ جو تھے وہ رہے تھے. میں جب اوپر والی سیڑھی پہ کھڑا تھا اور سب سے آخری سیڑھی پہ 250ویں پہ لوگ ہی لوگ تھے, اور ہر سیڑھی پہ ایوریج 4-4 5-5 لوگ تھے. سو اتنے لوگ تھے. اس سے پہلے جب ہم میوزیم میں گئے تو ہمارے ڈیلیگیشن سے ہٹ کے کورینز آئے ہوئے تھے, جیپنیز آئے ہوئے تھے. میں نے اپنے میڈیا سے کہا یار ہم تو آئے ہیں, آپ ان کا انٹرویو کریں, چونکہ جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے 10 مرتبہ نیٹ دیکھا ہوگا, 10 مرتبہ موسم کا حال دیکھا ہوگا, 10 مرتبہ لا اینڈ آرڈر کا دیکھا ہوگا. یہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان پرامن ہے, سیف ہے, تو وہ آئے ہیں. ایسے شاداب چہرے تھے, بے خوف چہرے تھے. تو اب جب یہ تصویریں جائیں گی تو جو آپ کا سوال ہے بنیادی کہ کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں, کہ جب یہ پکچرز جائیں گی, جب یہ ویژولز جائیں گے, جب یہ خبریں جائیں گی, تو لازم بات ہے کہ پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پہلے بھی آ رہے تھے اور مزید آئیں گے انشاءاللہ. تو شاہ جی اینڈ پہ میں پھر آپ سے ایک بار گزارش کروں گا, سینکڑوں بار آپ نے سنائی ہوگی, ایک بار ساڑھے لیے بھی سنا دے گا. نہیں بالکل, کیوں نہیں, آپ کے لیے ہم سینکڑوں بار سنا سکتے ہیں گور بھائی. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, تو بڑے پیار سے, چاؤ سے, بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو, اور بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا, جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی, تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی, مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا, تیری زلفوں کو, تیرے گال کو چھیڑا کرتا. مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ, میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا, میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا. کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا, کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا,
کاش میں تیرے حسین حسین ہاتھ ہاتھ کا کا کنگن ہوتا. بہت خوب شاہ جی، بہت بہت زبردست. اور آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے جزاک اور پاکستان میں ٹورزم جو ہے وہ بڑھے اور اتنا بڑھے کہ دنیا مثال دے، پاکستان ترقی کرے انشاءاللہ اور انشاءاللہ کرے گا شاہ جی. انشاءاللہ. یہ نظم جو آپ نے سنائی ہے اس کے لیے خاص طور پہ شکریہ. نہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا. آپ جیسے سیزنڈ جرنلسٹ کے شو کا حصہ بننا آنا ہی میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. تھینک یو سو تو مچ. بڑی مہربانی. یہ آج کا پروگرام تھا اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. اجازت دیجیے، ملیں گے اگلے ہفتے.